अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नादरीन, आज इस्लामाबाद में एक अहम हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे 4 वो वज़ीरों की एक कमेटी थी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उन वज़रा की कमेटी ने जो आयल का बहरान हुआ था, पेट्रोलियम का बहरान हुआ था गुज़िश्ता जून में, जिसमें लंबी लंबी कतारें थीं और हुकूमत का इब्तदाई जो बयान था वो यही था कि माफियाज जो हैं वो उनका गलबा है और उसी वजह से बहरान जो है वो पैदा हुआ है। लेकिन उस बहरान को फिर कैसे हल किया गया और आज जो वजारत की कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिए और किसको जो क्या कहते हैं कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, लेकिन उस माफिया के लिए इस रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया जिन्होंने आयल का न फ़कत बहरान पैदा किया लेकिन माफिया और हुकूमत के गठजोड़ से 26 जून 2020 को जो आयल प्राइसेस थी वो तकरीबन कोई 26 रुपये पर लीटर बढ़ाई गई थी। असल माफिया तो वही था, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत कुछ नहीं किया। और वजारती कमेटी की सिफारिश पे जो पेट्रोलियम के ख़ास मुआविन थे, वज़ीर-ए-आज़म के ख़ास मुआविन पेट्रोलियम के बारे वज़ीर-ए-आज़म के ख़ास मुआविन नदीम बाबर, जिन पे उन दिनों ही इल्ज़ाम लगा था कि उनकी ख़ुद एक आयल कंपनी है जो इस सारे काम में मुलविस है, लेकिन हुकूमत डट के खड़ी रही नदीम बाबर के पीछे, ख़ास तौर पे वो जिनकी मुआवनत कर रही थी यानी वज़ीर-ए-आज़म को। भला आखिर आज उनको हटा दिया गया है, लेकिन वो माफिया जिन्होंने तेल बहरान पैदा किया और ब्लैक मेल किया हुकूमत को, फिर मजबूर किया कि वो रात के अंधेरे में हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया डायरेक्ट, और फिर उस नोटिफिकेशन को चैलेंज भी किया गया था अदालत में, लेकिन अदालत से उस हवाले से कोई उसका कोई हल नहीं निकला, यानी रिलीफ नहीं मिला पब्लिक को। ये सारी सूरत हाल हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन जिन दोस्तों ने चैनल को पहली बार देखा है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो ये मैं कुछ तारीख़ जो गुज़िश्ता साल की वो आपके सामने रखूँगा। एक तो है 25 जून 2020। इस तारीख़ में ये आपको पता है कि जब ओगरा जो आयल प्राइसेस बढ़ाती है या कम करती है तो फिर ये ख़बरें पहले लीक हो जाती, मतलब वो जब समरी तैयार करती है, समरी पेट्रोलियम डिवीज़न के पास जाती है, वहाँ से फिनांस मिनिस्टर होकर वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मंजूरी ली जाती है, फिर बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन होता है। तो 25 जून को मुझे याद है, 25 जून 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, यानी गुज़िश्ता साल की मैं बात कर रहा हूँ। ओगरा ने एक समरी तैयार की और वो वजारत को भेजी गई। अब ये सूरत हाल क्या थी? ये सूरत हाल उस वक्त ऐसी थी कि पेट्रोलियम का बहरान था, लाहौर से लेकर कराची, फिर बड़े बड़े शहर जितने थे, इवन इस्लामाबाद, लंबी लंबी कतारें थी। कई जो वो पेट्रोल पंप वो बहरानी कैफियत से गुजर रहे थे। और सबब ये था कि एक तो कोरोना की वजह से आलमी मार्केट में मंदी थी, तेल के जो रेट्स थे वो बिल्कुल जो है ना वो गिर चुके थे, बिल्कुल आयल प्राइसेस वो सस्ती हो गई थी आलमी मंडी में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया। थोड़ा बहुत रिलीफ क्या दिया गया? कोई 5 रुपये 6 रुपये इस तरह का रिलीफ दिया गया। लेकिन उस वक्त जो पेट्रोलियम की जो ओगरा ने समरी तैयार की थी वो कुछ इस तरह थी कि 7 रुपये पेट्रोलियम जो 7 रुपये पेट्रोल की जो कीमत है वो कम कर दी जाएगी, और तब पेट्रोल का जो लीटर था वो तकरीबन 74 रुपये 52 पैसे ये पेट्रोल की कीमत थी 9 जून 2020 में। और ओगरा ने सिफारिश की थी कि 7 रुपये उसमें कम की जाएगी। इसलिए इसी तरह जो केरोसिन आयल की थी कीमत वो भी कम करने की वो सिफारिश की थी, लेकिन वो जो रेट थे वो रेट केरोसिन आयल 47 रुपये पर लीटर था। पेट्रोलियम की जो कीमत थी वो 74 रुपये 52 पैसे पर लीटर थी। ये 9 जून 2020 की में कीमत हाई स्पीड डीजल वो 80 रुपये के लगभग 80 रुपये पर लीटर था। और जो ओगरा ने समरी तैयार की वो ये समरी थी कि पेट्रोल 7 रुपये सस्ता किया जाएगा, पेट्रोल 7 रुपये सस्ता किया जाएगा, लाइट डीजल 3 रुपये 37 पैसे सस्ता किया जाएगा। इस तरह
کیروسن آئل ہے وہ 11 روپے 88 پیسے سستا کیا جائے گا. اب یہ 25 میں جون کی بات کر رہا ہوں. مطلب ایک بحرانی کیفیت موجود تھی، لیکن عالمی منڈی میں تیل سستا ہونا تھا تو یہاں پبلک کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی اور حکومت پہ تنقید بھی ہو رہی تھی کہ آپ بھی تیل کی قیمتیں وہ کم کریں. لیکن پھر یہ 25 کو یہ سمری گئی اور اس کے پھر اثرات کیا نکلے. 26 کو رات کو عمومی طور پہ تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ مہینے کے منتھ کے اینڈ میں 30 یا 31 تاریخ کو یہ قیمتیں طے ہوتی ہیں. اوگرا کی پھر نوٹیفائی کرتا ہے، وہ اطلاق ان کا تاریخ تبدیل ہونے سے یعنی یا رات کو 12 بجے ہوتا ہے. لیکن 26 جون 2020 کو اچانک حکومت نے اس بحران کا جو حل نکالا. بحران کا حل کیسے نکالا کہ جو آئل کمپنی تھی، آئل مارکیٹنگ کمپنی جن کے پاس ذخائر موجود تھے، ان کے خلاف کارروائی تو مطلب نہیں ہو سکی اور آئل ریلیز نہیں کروا سکے. پیٹرول پمپس پہ آئل دستیاب نہیں ہو سکا. طلب الرسد کا جو گیپ تھا وہ برقرار رہا. اس پہ حکومت مطلب فیل رہی، مکمل طور پہ ناکام رہی. ناکام کیسے رہی کہ ان آئل کمپنی سے آئل نہیں نکلوا کے پیٹرول پمپس پر ان کی دستیابی کو، فراہمی کو یقینی نہیں بنایا گیا. تو پھر جب ان کا مطالبہ تھا کہ آئل کے جو ہے نا وہ ریٹس بڑھائے جائے، تو بلیک میلنگ اس طرح بلیک میل ہوئی حکومت اور باقاعدہ ہوئی. جس حکومت کو مافیا مطلب حکومت جو بحران پیدا کرنے والی قوتوں کو مافیا کہہ رہی تھی، اتنی مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہوئی. 25 جون کو جو اوگرا نے سمری بھیجی، اس سمری میں 7 روپے پیٹرول سستا، 11 روپے کیروسن آئل سستا، تقریباً کوئی 3 روپے یا سے بھی زیادہ میرے خیال میں آئل لائٹ جو ڈیزل تھا وہ سستے کرنے کی سفارش تھی. لیکن وہ 25 والی اس سمری پہ عمل نہیں ہوا. عمل کس پہ ہوا؟ 26 جون 2020 والی سمری پہ ہوا، اور وہ میں آپ کو اس کا بریک اپ بتاتا ہوں. 26 کو جو سمری آئی اس میں آئل جو پیٹرول ہے اس کو 25 روپے 58 پیسے ایک ہی اس میں بڑھا دیا گیا. مطلب رات کے اندھیرے میں یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، اسی رات ہو گیا نوٹیفیکیشن. پیٹرول کی قیمت جس کے حوالے سے اوگرا نے ایک دن پہلے سفارش کی تھی کہ 7 روپے کم کیا جائے، اس کو 25 روپے 58 پیسے پر لیٹر بڑھا دیا گیا، اور پیٹرول کی قیمت بڑھ کر 110 روپے کچھ پیسے وہاں تک جا کے پہنچی. اچھا، پھر اسی طرح کیروسن آئل جو 11 روپے کم کرنا تھا وہ ایک رات میں انہوں نے 23 روپے 50 پیسے بڑھا دیا، جس سے مٹی کے تیل کی قیمت جا کے 60 روپے سم تھنگ پر لیٹر جا کے پہنچی. اور کیروسن آئل آپ اس ملک میں جہاں دور دیہات جو رورل ایریا ہے وہاں پہ ایندھن کے طور پہ کام آتا ہے، وہاں پہ لائٹ کے طور پہ کام آتا ہے. روشنی کا انتظام اس کیروسن آئل سے کیا جاتا ہے. لیکن اس حکومت نے 23 روپے مطلب 23.5 روپے اس میں اضافہ کر دیا. یہ مطلب یہ مافیا کو یہ فیس کر رہے ہیں. حکومت کے انداز دیکھیں اپنے. اسی طرح پھر لائٹ اسپیڈ ڈیزل جو تھا اس میں 15 روپے 85 روپے وہ بڑھوتری کر دی گئی. ہائی اسپیڈ ڈیزل اس کو 21 روپے 31 پیسے وہ بڑھایا گیا. لائٹ اسپیڈ کے ڈیزل کی جو قیمت تھی وہ مطلب کوئی بڑھا کے کوئی 79 روپے اس طرح ہوئی، اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی 101 روپے ایسے وہ بڑھا دی گئی. یہ تھا بحران اور یہ تھی مافیا جس کو حکومت کہہ رہی تھی. اور مافیا سے پھر جو حکومت نے کام کیا وہ یہی کام کیا کہ ان کی جو لسٹ دی گئی تھی، ان کے جو ریٹس تھے، ان کے ریٹس اسی طرح بڑھا کے ان کو ریلیف دے دیا گیا. اور پھر حکومت پہ تنقید یہ ہوئی کہ رات کے اندھیرے میں 25 روپے سے لے کر 31 روپے تک وہ عوام کی جیبوں سے نکال کر اس مافیا کو دے دیا گیا جس کے ہاتھوں حکومت بلیک میل ہو رہی تھی. بلیک میلنگ سے جان چھڑانے میں ناکام رہی. ایک بات یہ، اور پھر اس دوران یہ جو آج ان کو ہٹانے استعفیٰ دینے کا کہا گیا بابر ندیم کو، اس کو اسی دوران کہا گیا، ان پہ الزامات لگے کہ آپ جو ہے نا آپ کی ان کی کمپنی تھی، انہوں نے خود اعتراف بھی کیا. اور پھر
یہ تو ایک بحران تھا، لیکن وہ LNG والا بحران وہ بھی الگ تھا۔ اس میں کئی اور بھی معاملات ہیں کہ یہ بحران کس طرح پیدا ہوا، حکومت کی اس پہ کیا کارگزاری تھی، پھر کس طرح وہ جو آئل امپورٹ کیا گیا تھا اس کو واپس کر دیا گیا، یہ تمام چیزیں تھیں ان کو، مطلب ان کا خیر PTI والوں کو پتہ کوئی نہیں ہے، ہوم ورک وغیرہ کوئی ہونا چاہیے، کس طرح عوام سے بھی ان کا کوئی واسطہ نہیں، تو یہ مافیا کرتے رہے۔ آخر میں 26 جون 2020 کو اسی مافیا کو انہوں نے لوگوں کے پیٹ سے جو جیب سے کھربوں روپے دے دیے، اور پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ 25 سے 30 روپے جو آئل ہے وہ پر لیٹر اس طرح مہنگا ہو جائے۔ اچھا، یہ تو ایک کہانی تھی۔ اس کے بعد جو یہ وزارتی کمیٹی بنی جس میں سینئر صاحبان تھے، شفقت محمود تھے، شیریں مزاری صاحبہ تھی، اعظم سواتی صاحب تھے، اور پھر اسد عمر صاحب تھے، تو انہوں نے 1 سال پوری اس کی تحقیقات کی، اور تحقیقات وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ خدا پہاڑ نکلا چوہا، تحقیق تحقیق جو یہ میرے سامنے ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ پڑی ہوئی ہے، تو اب بھی وہ مشروط ہے تحقیقات کہ ہم فرانزک آڈٹ کروائیں گے، پھر جو طاقت جو ہوگا، جو مافیات ہوں گی، ان کو طاقت کے زور پہ ان کو کچلا جائے گا، مطلب ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ لیکن پہلے مرحلے میں انہوں نے ندیم بابر کو فارغ کر دیا، جس کو 1 سال پہلے کرنے چاہیے تھا، فارغ گھر بھیجنا چاہیے تھا، اور سیکریٹری پیٹرولیم ان کو بھی انہوں نے ہٹا دیا، مطلب تبادلہ کیا ہوگا، کسی اور ڈویژن میں بھیجا ہوگا تاکہ، تو یہ ان پہ ذمہ داری بنیادی طور پہ ڈالی گئی۔ ان پہ کرپشن کے الزام نہیں لگائے اس کمیٹی نے، لیکن کرپشن کے الزام کسی پہ بھی نہیں لگائے، اس کے لیے مزید تحقیق ہوگی۔ یہ ان کا تھوڑا آپ دیکھیں بھئی، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ مافیاز ہے اس کے پیچھے، تو مافیا کو آپ پکڑیں، وہ تو 1 سال پہلے ان پہ کیس ہونا چاہیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کون سی کمپنیز ہیں، تمام رجسٹرڈ کمپنی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کس کمپنی نے وہ ذخیرہ اندوزی کی، کس کمپنی نے آئل چھپایا، کس نے سپلائی بند کی۔ یہ ایک جو کوانٹیٹی ہوتی ہے وہ مطلب ان کا جو لاز ہیں یا رولز ہیں وہ تمام طے شدہ ہیں کہ کتنی کوانٹیٹی رکھنی ہے آئل کی، کتنا سپلائی کرنا ہے، کتنا پیٹرول پمپ کے پاس کتنا ہونا چاہیے، جو سپلائر اس کے پاس کتنا ہونا چاہیے، ذخیرے میں کتنا ہونا چاہیے۔ تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی کہ پتہ نہیں چلا، پتہ سب ہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مافیاز ان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تو کارروائی کس کے خلاف کریں، اور کارروائی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کارروائی کرتے ہیں تو بحران سے بچنے کے لیے انہوں نے عوام کی جیب سے اربوں روپے نکال کے ان کمپنیز کو دے دی جو کمپنی حکومت کو بلیک میل کر رہی۔ ابھی آپ اس کا اندازہ لگائیں، جو آئل کمپنی حکومت کو بلیک میل کرے اور اس کو آپ کھربوں روپے کا ریلیف دے دیں، اس حکومت سے آپ مطلب کیا ریلیف کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے۔ 1 سال سے جھنجھوڑ کر ایک ایسی رپورٹ لائی گئی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، فقط ایک معاون کی، اور معاون وزیر اعظم کے نیچے ناک کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس وزیر اعظم کی یہ ان کو یہ نہیں ہوئی جرأت کہ یہ اپنے اس کو کہہ کے ہٹائے۔ جب بھی ان پہ بات ہوتی تھی تو یہ تمام وزراء ان کے حق میں بول پڑتے تھے۔ یہ خود تو ندیم بابر صاحب بولتے تھے، لیکن تمام وزراء فقط پردہ داری کے لیے ان کے حق میں بولتے تھے۔ وزیر اعظم بھی ان کے حق میں بولتا تھا۔ اگر یہ خود مافیا کا حصہ نہیں تھے تو پھر کیوں ہٹایا ہے؟ اور اگر اصلی کوئی مافیا ہے تو اس کے خلاف کوئی آپ نے رپورٹ میں کچھ ہی نہیں کہا کہ وہ سارا جو کیا کہتے ہیں فیوچر ٹینس ہے، تو مستقبل میں یہ کریں گے، پھر یہ ہوگا، تو پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ اصل میں اس رپورٹ یہ خانہ پوری کے لیے کی گئی اور فیس سیونگ کے لیے وزیر اعظم کے اس معاون کو ہٹایا گیا جو بنیادی طور پہ نہ فقط اس مافیا کا سرغنہ تھا، نمائندہ تھا، لیکن اس شک کا بھی اظہار کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود ان تمام وزراء اور حکومت کا سہولت کار بھی تھا۔ نزلہ تو خیر ان پہ گرا ہے، لیکن اصل مافیا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی، کیونکہ ان کے پیچھے بھی بہت طاقتور ہاتھ ہیں اور طاقتور ہاتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔